प्रोग्राम खबर ये है, मैं हूं आपकी मेजबान समीना रमजान। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में कशमकश जारी है और खबर ये भी है कि बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम आज करेंगे कराची में होने वाले धमाके से, क्योंकि पूरे मुल्क की फ़ज़ा बहुत ही सोगवार है। कराची में रात से धमाके के बाद शदीद कशीदा सूरत हाल है। एक तरफ तो ज़ख्मी हैं और 150 से ज़ायद हैं और एक तरफ मैयतें हैं, तो एक बहुत ही अफसोसदा सी सूरत हाल है। कराची में हम ओवरऑल सिचुएशन जानेंगे, अपने नुमाइंदे साद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, एक तो ये बताइए कि सुबह का आगाज़ कैसा हुआ है और तमाम बिल्डिंग्स की तलाशी मुकम्मल हो गई है? अभी ये क्लियर हो गया है कि कोई लोग भी अब बिल्डिंग्स में मौजूद नहीं है? साद, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि कैसी है सुबह आज कराची में? क्या तमाम चीज़ें नॉर्मल नज़र आ रही हैं आपको? बिल्डिंग्स की क्या सूरत हाल है? वहाँ तलाशी मुकम्मल हो गई? इख्तितामी मराहिल में है। आप मेरे बैकग्राउंड में अक़ब में देख सकते हैं कि टेंट लगा दिया गया है जो जाए वक़ुआ थी जिस मकाम पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, धमाका हुआ। वहाँ जो दुकानें तबाह हुई थी, क़नातें लगाकर उन दुकानों को अलग बंद कर दिया गया। अब इस गली को भी तकरीबन बंद कर दिया गया है। मलबा उठाने का काम तकरीबन हद तक मुकम्मल हो गया है, तो अब बुलडोज़र भी बाहर जा चुका है। अब जो बचा है वो थोड़ा बहुत मलबा बाकी है। लोग अशबार हैं बड़ी तादाद में। सुबह के औकात में भी वो अफराद जो मुतासिरीन हैं यहाँ पहुँचे हैं। 45 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग हो गए। 68 के करीब फ्लैट्स हैं जो तबाह हो गए। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाएं। ये वो बैल्कनीज हैं जो जब धमाका हुआ 150 से ज़ायद किलोग्राम बारूदी मवाद था, जिसके बाद दोनों तरफ राइट साइड पे जो फ्लैट आपको नजर आ रहा है ये इकरा सिटी है और लेफ्ट साइड वाला राबिया फ्लावर है। इसके बीच में गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही धमाका हुआ बैल्कनी, तमाम दीवारें, इसके जितने रोशनदान हैं, खिड़कियां, सब कुछ तबाह हो गए और एकदम से नीचे गिर गए। वो ऐसा था कि उस धमाके की शिद्दत दूर दूर तक महसूस की गई। इतराफ की इमारतों के शीशे भी टूट गए। कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके की शिद्दत महसूस की गई और आवाज़ सुनी गई। मुतासरीन उस वक्त शदीद गम और गुस्से का शिकार थे, शदीद रंज में मुब्तला थे। उसके बाद अब जो हमारी इत्तलात के मुताबिक सबसे पहले ही ऐलान कर दिया गया था जो ज़ख्मी हैं उनके लिए 10 लाख रुपए और जो जहाँ भाग हैं उनके लिए 15 लाख रुपए। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की जानिब से जो दुकानें तबाह हुई हैं और जो फ्लैट्स तबाह हुए हैं उनकी भी तामीर नौ का ऐलान किया गया और उसके साथ साथ जो ज़ख्मी है उनका भी सरकारी साथ आज कोई सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए, क्योंकि आज भी यौम सोग है और कल भी हमने देखा था कि पुरतशद्दुद वाक़यात फिर जन्म लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सिक्योरिटी इक़दाम नजर आ रहे हैं? बड़ी अफसोसनाक बात है। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है। जाए वक़ुआ है जो गुज़िश्ता रोज़ जिस मकाम पर धमाका हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में आवाम। अच्छा साथ ये बताइए कि आपने बताया 68 फ्लैट्स तो तबाह हुए हैं, कितने लोग डिस्प्लेस हो गए हैं? यहाँ से यकीनन ये बिल्डिंग्स खाली करा गई होंगी। कोई फिगर है कि कितने लोग बेघर हो गए हैं इस वाक़े से? डेफिनेटली सैकड़ों में तादाद ज़रूर है। 68 फ्लैट तबाह होने का मतलब है 68 फैमिलीज मुतासर हुई हैं। हर फैमिली का अगर 4 फर्द भी है तो इस तरह से 240 से वो तादाद वैसे ही तजावुज़ कर जाती है। तो 250 के करीब यकीनी तौर पे अफराद होंगे जो अपने घर से बेघर हो गए। इसके साथ साथ दुकानें भी हैं, क्योंकि नीचे कारोबारी दुकानें थी मुख्तलिफ। अच्छा साथ ये बताइए, आपने कंपनसेशन की बात की, हमने देखा माजी में ऐलान कर दिया जाता है, लोग जो है दर बदर खार फिरते हैं, तो ये इसको रखें सामने, तो क्या अश्कशोई इनकी हो पाएगी? आपके ख्याल में क्या तजुर्बा रहा है आपका? जी, जिस तरह से शिया उलमा कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तमाम शिया तंजीमों ने एक साथ मिलकर गुज़िश्ता रात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो लाएअमल इख्तियार किया, उनका कहना है कि आज दोपहर तक वाज़ेह लाएअमल आ जाएगा। तो उनकी जानिब से अगर प्रेशर बरकरार रहा तो यकीनी तौर पे बहुत जल्द नहीं, फौरी तौर पे नहीं, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इनको इम्कान है कि इमदाद मिल जाएगी। वरना हर बार होता यह है कि 6 महीने से साल लग जाता है, उसमें भी थोड़ा सा फॉलो अप के तौर पे बता दीजिए कि कल पुलिस दूर खड़ी रही, लोग अपनी मदद आपके तहत करते रहे और यहाँ पे ये भी खबरें मिली कि पुलिस कहीं और वीआईपीज की ड्यूटीज दे रही थी। तो कब ये लोग आए और क्या रात को लोग खुद ही अपनी मदद करते रहे या कोई आए भी इनकी मदद करने के लिए कोई आया था? जी बिल्कुल, जब ये वाक़या पेश आया मीडिया के नुमाइंदगान यहाँ पहुँचे तो उस वक्त हमने खुद देखा कि पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद नहीं थे। इसकी एक वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की इंगेजमेंट की तकरीब जारी थी कराची के मोहाटा पैलेस में और ज़्यादातर सिक्योरिटी तो उनकी मंगनी की तकरीब पर लगी हुई थी। उसके बाद जब ये वाक़या पेश आया काफ़ी देर तक तो लोग अपनी मदद आपके तहत, यहाँ लोगों ने हमें यह तक बताया कि मुतादिद ज़ख्मियों को तो चिंगची रक्षों और रक्षों में बिठाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद सबसे पहले पहुँचते हैं फलाही इदारे जिनकी एम्बुलेंसेज यहाँ पहुँचती हैं, वो जाए वक़ुआ पे पहुँचे। उन्होंने अपने काम
काम का आगाज़ किया। काफ़ी देर बाद ही पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पहुंचे हैं। फिर ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है, साथ आपने जख्मियों की बात की है तो उनका भी हाल जान लेते हैं। किफायत अली शाह हमें अस्पताल से ज्वाइन कर रहे हैं। किफायत अली शाह, आपसे जानना चाहेंगे कितने जख्मी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये बताइए कि उनकी हालत के बारे में डॉक्टर्स का क्या बताना है। देखें, कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में ये जख्मी मौजूद हैं। तकरीबन 150 के करीब की तादाद बताई जाती है जो कि उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इनमें से जो है तकरीबन 20 से ज़ायद जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। अब तक की ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अभी तक तकरीबन 45 के करीब अफराद जो हैं इस हादसे में जो है वो और इस साने में जाँ बाक हुए हैं। और क्योंकि ऐसे अफराद या ऐसे जख्मी जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है वो तकरीबन 25 से ज़ायद है, तो ये खदशात भी हैं कि शायद इनकी तादाद जो है वो बढ़ सकती है। गुज़श्ता रात हम जो है तकरीबन 1 बजे तक इस वाक़े को कवर करते रहे। एक हादसा जो इससे पहले भी पेश आया कराची में, इसको साने बल्दिया की अगर हम बात करें, उसमें एक तो हादसा पेश आ गया, बहुत सारे अफराद जाम बाग हो गए। उसके बाद एक मसला एक ये पैदा हुआ था कि उनकी लाशों की शनाख्त नामुमकिन हो गई थी। इस वाक़े में भी एक बहुत सारे ऐसी लाशें भी हैं जो मस्क शुदा हैं और वो नाकाबिल शनाख्त हैं। रात को बहुत सारे अफराद अपने प्यारों की तलाश में उन्हें शनाख्त करने के लिए कोशिश करते रहे, ताहम बहुत सारे अफराद महरूम रहे, अपने प्यारों को तलाश ना कर पाए क्योंकि बहुत सारी लाशें ऐसी थीं जो कि नाकाबिल शनाख्त थीं। अभी भी ये लाशें जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि जो कराची में क्योंकि इतना बहुत बड़ा शहर है, इस बहुत बड़े शहर में जो है वो एक ऐसी लैब मौजूद नहीं है कि जो डीएनए टेस्ट कर सके। जो गुज़श्ता वाक़या पेश आया था साने बल्दी का, उसमें भी वहाँ के जो डीएनए टेस्ट के लिए नमूने जो है वो इस्लामाबाद की लेबोरेटरी में भेजे गए थे और अभी तक उनका कोई तकरीबन 20 से ज़ायद लाशों की जो है वो अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। इस साने में भी जो है वो खदशा यही है कि लवाहिकीन जो है अपने प्यारों की शनाख्त से महरूम रहेंगे। शुक्रिया आपका किफायत अली शाह, आपने अफसोसनाक सूरत हाल से हमें आगाह किया। नाज़रीन, इसी बारे में हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची धमाके से मुतालिक ही हम मजीद बात करेंगे। अब्बास टाउन सानिया पर सिंध और पंजाब में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। इस पर मजीद अपडेट्स लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज, आपसे जानना चाहेंगे, आज कराची में वैसे ही फ़ज़ा सोगवार है और हड़ताल भी है, तो क्या आप देख रहे हैं सिचुएशन कैसी है, माहौल कैसा है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हैं? देखिए, कराची का जो हाल है वो मोर और लेस ऐसा ही होता है, लेकिन ये कि आज कल का जो सानिया है उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हुकूमत कराची का जो कारोबार है, यहाँ की जो लाइफ है, उसको मेंटेन करने में कोई सीरियसली इक़दाम नहीं करेगी। इतना बड़ा सानिया, एक इतनी मसरूफ शारा जहाँ पर जा, और वो इलाका भी जो है वो बड़ा टेंस इलाका है, यानी वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत हाई होनी चाहिए। वहाँ एक ट्रक जाके खड़ा होता है और वो ये कार्रवाई हो जाती है। एक बहुत ही क्लियर सवाल या निशान है इंतजामी कंट्रोल पे कि वो क्या कर रहे थे। जहां तक कारोबारी। अच्छा एंडी, मैं आपसे थोड़ा सा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कही है कि एक व्हीकल आके खड़ा हो गया। कुछ ये आपकी किसी से बात हुई, पता चला कि वो व्हीकल कितनी देर से वहां पे खड़ा था? किसी के पास इस सिलसिले में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और फिर ये हादसा हो गया। समी साहब तो सब इसी की तरफ डाइवर्टेड है, लेकिन ये सवालात हैं जिसको हमें आंसर करना होगा कि वो अगर आके खड़ा होता है, लेट्स से अगर वो घंटा भर भी पहले खड़ा हो या सिर्फ 15 मिनट पहले आके खड़ा हुआ है, तो सवाल होता है कि इंतजामी कंट्रोल कहाँ पर है जो इतना बड़ा बारूदी मवाद लेके शहर में दंदनाता फिर रहा है। और नहीं, वो तो पता चल गया रियाज एंडी के कंट्रोल कहाँ पर है। पता चल रहा है कि कल एक अहम सियासी शख्सियत शर्मिला फारूकी की मंगनी थी और बहुत सारा जो सिक्योरिटी अमला था वो तो वहीं पर मौजूद था। तो अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल शुक्रिया आपका, आप साथ ही रहिएगा। इस इशू पर हम मजीद भी आपसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ लाहौर से हमारे नुमाइंदे इशफाक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इशफाक, पंजाब हुकूमत ने भी आज इजहार यकजहती करते हुए हड़ताल का और यौम सोग का ऐलान किया और यहाँ पर भी हड़ताल की जा रही है, तो कारोबार में आकर यहाँ पर भी आज बंद रहेंगे क्या? इशफाक
اشفاق سے ہمارا غالباً رابطہ منقطع ہو گیا, کوشش کریں گے ان سے بھی بات کر سکیں. سمیع صاحب, یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے, یعنی یوں لگ رہا ہے کہ صرف امیر جو ہیں ان کی پروٹوکول اور سیکیورٹی کے لیے سب لوگ کام کر رہے ہیں اور باقی جو عوام ہے وہ بس کیڑے مکوڑے ہیں, مرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ آپ نے صحیح کہا کہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے, لوگوں کی اس طرح کلنگ ہے. میں نے اینڈی سے سوال اسی لیے کیا تھا کہ وہ ٹرک کتنی دیر سے کھڑا تھا. ایک تو جب آپ کو پتہ ہے شاید کہ پورے ملک میں اس وقت ایک لہر ہے اور ایک خاص کمیونٹی کے لوگ ٹارگٹ ہیں, تو جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں, زیادہ تعداد میں رہتے ہیں, وہاں پر سیکیورٹی کا بندوبست زیادہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس میں کچھ عام لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں مثال دوں گا, جو نیو یارک میں فیصل شہزاد جب ٹائمز اسکوائر میں جا کر وہ پھاڑنا چاہتے تھے بڑی گاڑی کو, تو وہ پولیس نے نہیں پکڑا تھا, وہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے بھاگ گئے. تو اس کھڑی گاڑی کا جو نوٹس تھا وہ عام سٹیزن جو تھے انہوں نے لیا اور فوری طور پر جو دور کھڑا ہوا ایک پولیس والا تھا اس کو بتایا. تو بائی دا ٹائم وہ جب آئے تو اس میں سے وہ تھوڑا دھواں نکلنا شروع ہوا, لیکن پھر پولیس فوری طور پر پہنچ گئی اور وہ ایک جو ایونچوئلٹی تھی, جو بہت ایک خوفناک دھماکہ ہو سکتا تھا, سینکڑوں آدمی مر سکتے تھے, تو وہ بچت ہو گئی. میرے کہنے کا یہ مقصد قطعی نہیں ہے کہ یہ عام لوگوں کی کوئی وجہ سے یہ واقعہ ہوا, لیکن اب جب ایک صورتحال ایسی ہے تو ہم نے دنیا کے مختلف حصوں میں ہم نے دیکھا ہے. مثلا میں پھر مثال دوں گا, اسرائیل کے اندر جو دھماکے ہیں ان پر قابو انہوں نے اس لیے پا لیا کہ عام شہری بھی جہاں پر کوئی غیر معمولی حرکت دیکھتا ہے, کوئی گاڑی پار کھڑی ہوئی ہے, کوئی اس طرح کی بات ہے, تو وہ فوری طور پر لا انفورسمنٹ کو بتاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ پیسے جو سیکیورٹی کے ہیں وہ عام آدمی کو دے دیتے ہیں. آج سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مثال ہے نا, وہاں جو انفراسٹرکچر ہے, وہاں دیکھیں گاڑیاں اور سڑکوں کی ریشو کیا ہے, ڈیولپمنٹ کیا, وہاں پہ وہ کتنے فنڈ استعمال کرتے ہیں انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر. یہاں پہ گاڑیوں کا ایک امبو ہے. اور دوسری بات یہ ہے شازیہ کہ میں آپ کو یہ بات سمینہ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب پریورٹی نہیں, جس طرح معیشت کو پچھلے 5 سالوں میں خدا کے حوالے کر دیا ہم نے کہ بھائی یہ جیسے چلتی ہے چلے, اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر جو ہے اس پہ یہ آئیں گے, ان کی بڑی مہربانی, یہ آج ہمارے ساتھ مل کے سوگ منائیں گے. یہ واحد اب ذمہ داری رہ گئی ان کی کہ یہ ہمارے ساتھ سوگ منائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت سوگ منانے کے لیے, اور میں سمیع صاحب سے ان دی الٹیمیٹ انالیسس ایگری کرتا ہوں کہ بھائی عام لوگوں اپنا خیال خود رکھ لو اگر یہ لوگ آپ کے تحفظ کے لیے متعین ہیں. دس از نو سلیوشن ایٹ آل. مطلب اگر آپ کی مثال دیتے ہیں دنیا میں کس جگہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے لوگ اپنی پنچایتیں بنا لیں, سسٹم بدل دیتے ہیں, پھر محلوں میں پنچایتیں بنا دیں, گورنمنٹ کو محلے کے لیول پہ لے جاتے ہیں, جس کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, دنیا کی پاکستان کی 72% دولت پیدا کرتا ہے یا 70%, وہ اس کے بعد لا انفورسمنٹ پیسے, رینجرز کے پاس پیسے جا رہے ہیں. عام آدمی کو آپ کیا دیتے ہیں بھوک کے علاوہ بھائی, تو اس کو کہتے ہیں اب تم ایک تو بھوکے رہو اور دوسرا اپنی حفاظت بھی خود کر لو. نہیں یہ بات جی کیا میں سن نہیں سکا ان کے شور کی وجہ سے, کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہی ہوں کیا عام آدمی اپنا تحفظ خود کرے, کیا اپنے ساتھ گن رکھے چلے؟ نہیں شازیہ, جو رسپانسبلٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسٹیٹ کی ہے, وہ گورنمنٹ کی ہے, لیکن آپ دیکھیں جو اس وقت فنڈز ایلوکیشن ہے, جو گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں, جس طرح کے چیلنجز سے ہم سامنا کر رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ کی نااہلی اپنی جگہ پہ, ان کے پاس اتنا زیادہ انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں, جب جی ایچ کیو پر حملہ ہوا تھا نا, تو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا کہ وہ لوگ ایک گلی میں آ کے انہوں نے مکان لیا, وہاں پر بظاہر تالا لگا ہوتا تھا, لیکن کوئی بندہ آتا تھا تندور سے روٹیاں لے جاتا تھا. تو پھر یہ قانون بھی بنایا گیا تھا کہ جب بھی کسی جگہ پر کوئی آدمی رینٹ کرے گا تو وہ مقامی جو پولیس والے ہیں, وہ پراپرٹی ڈیلر, ان کو انفارم کرے گا. اور بیسیکلی میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر جو لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ ویجیلنٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ بڑی مدد ہو سکے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں کوئی رسپانسبلٹی شفٹ نہیں کر رہا. اپنا کام نہیں, سبھی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ سرکار نے آپ کا تحفظ نہیں کرنا, سرکار نے جو آئین میں لکھ رکھا ہے وہ اپنا کام نہیں کرے گی. سمیع صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اپنا تحفظ آج سے آپ خود کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, کراچی میں 4000 سے زیادہ بندوں کے لیے ایک پولیس والا ہے. آپ کا انفراسٹرکچر ہی ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ول بھی ہو تو آپ کا انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے. اور یہ قانون عوام نے, کراچی کے لوگوں نے کہہ رکھا ہے, یہ کراچی کے لوگوں نے بائنڈ کر دیا ہے کہ وہ حکومت کو ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں کہ تم پولیس والے نہ رکھو. وہ حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فنڈز ادھر خرچ کرو. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے لیکن وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی ہے, تو ان سے جان لیتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, دیکھ رہے ہیں ہم کہ تھرو آؤٹ آپ کی جمہوری حکومت میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے, یہی قتل و غارت, یہی بم دھماکے, یہی ٹارگٹ کلنگ. کیا آپ لوگ ناکام نہیں ہو گئے ہیں شہریوں کو تحفظ دینے میں؟ دیکھیے, اگر میری حکومت میں جو ہے وہ 1400 طالبان کے ایف ایم چل رہے ہوتے
اور میں اپنی حکومت کا جواز بنا کے ایک طرف طالبان کو پال بھی رہی ہوتی تو پھر یہ نہیں ہوتا. ہم نے مالا کنڈ سے ان کا صفایا کیا ہے, ہم نے اپنے گھر میں لاشیں اٹھائی ہیں اور ہم نے ان کو کھلے عام درندہ کہا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دھول اڑاتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, ان سے بات چیت کی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ سب پھیلا ہوا ہے سارا مسئلہ, ورنہ ہماری فوج بھی یہی کہتی ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ محترمہ شیلا رضا صاحبہ, پہلے تو ہم آپ سے تعزیت کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا ذاتی نقصان ہوا, جو لوگ بہت افسوس ہوا. ہی نہیں کہ کسی سے ہم تعزیت کریں گے, کبھی کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں, کبھی کوئی. میں ابھی آ کے مجھے ڈاکٹر نے دوا دی تھی, میں ہاسپٹل سے ہوتی ہوئی آغا خان سے اور سب سے آ کے بیٹھی تھی, ذرا میں بول بھی نہیں پا رہی ہوں اس وقت. میرے جوان بہت افسوس ہے ہمیں, ہم 4 مہینے کی ایک بچی اور 4 مہینے کا ایک بیٹا اور 3 سال کی ایک بیٹی اور 5 سال کا ایک بیٹا ہے, اور میری بھابھی جن کا 3 سال کا ایک بیٹا, اور وہ خود بڑا بہت افسوس ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم حکومت جو ہے وہ صحیح کر رہی ہے, اور وہ لوگ جو یہ دھول اڑاتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں دھماکہ کرنے والے, اور یہ ری ایکشن میں کر رہے ہیں, آج ان سے آپ لوگ کو سوال کرنا چاہیے کہ ابھی جو آپ نے ڈائیلاگ کیے ہیں, کیا اس ڈائیلاگ کا آپ نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے؟ ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں شیلا صاحبہ, بہت افسوسناک ہے. ویسے پوری قوم کے لیے یہ جو تمام جو ہلاکتیں ہیں اس کے ہم غم میں شریک ہیں, لیکن آپ کے ساتھ خاص طور پر کیونکہ آپ کے قریبی جو آپ نے جیسے بتایا عزیز اس سانحے میں اللہ کو پیارے ہوئے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور تمام جو فیملیز ہیں ان کو صبر دے, اور ہمارے ملک کو اس شر سے محفوظ رکھے اور اس دلدل سے ہمیں نکالے. اصل میں بہت شکریہ آپ کا. سمینہ, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے, دہشت گردی اور بہت سارے گروپس کے ساتھ جو مذاکراتی عمل ہے, اس حوالے سے بھی اسی پروگرام میں بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں گولی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں جو قتل و غارت میں مصروف ہیں, ملیٹنٹس ہیں. اب آپ ان کے ساتھ مذاکرات ضرور کریں, لیکن کوئی فریم ورک تو بنا لیں, کس کے تحت آپ مذاکرات کریں گے. اب جب ایک آدمی پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتا, پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا, معصوم اور بے گناہ لوگوں کا اس طرح سے قتل عام کرتا ہے, اس کے ساتھ مذاکرات کس بات پر مذاکرات, اور کیسے مذاکرات, اور مذاکرات سے کیا آپ اچیو کریں گے؟ تو یہ انہوں نے ایک بڑا ویلڈ سوال کیا, اور پاکستان کی اس وقت تمام سیاسی جماعتیں, اے پی سی ہو گئی, سب نے کہا جی مذاکرات کریں, ٹھیک ہے کریں مذاکرات, لیکن بھائی کم از کم آپ بتائیے کہ جب آپ ورڈ دہشت گردی پر بھی بات کرتے ہیں, جو آدمی سینکڑوں ہزاروں قتل جن گروپس نے قتل پاکستان میں جن کی جانیں لے لی, آپ ابھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں آپ دہشت گرد کہیں گے یا بدامنی کے واقعات کہیں گے. تو یہ ایک بڑی سالڈ اپروچ ہونی چاہیے. جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, مذہب کے نام پر ایک جنونیت مسلط کرتے ہیں, ان کو ڈی بریفنگ کی ضرورت ہے, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ اپنے بریک پر جانا ہے. سمیع صاحب اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے ناظرین, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, کراچی دھماکے پر ہی مزید بات کرتے ہیں. سید قاضی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی اب عوام کس کی طرف دیکھیں, کیونکہ حکومت سے ہم پوچھ رہے ہیں, وہ تو خود اپنے زخم دکھا رہے ہیں, کوشش بھی اپنی سے کر چکے ہیں, کہاں جائے عوام؟ سمیع صاحب نے شاید کسی اور حوالے سے بات کی, مگر میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جتنا تحفظ دینے کا ایک آپریٹس ہے یا جو اس کی صلاحیت ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں, اور یہ روزانہ میرے خیال میں اس پہ بات کرنا بھی لوگوں کی انٹیلیجنس کو انسلٹ کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے, مگر ایسے نہیں. اب شاید گلی محلوں میں لوگوں کو نا, ہمیں یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں نا, یہ جو ہتھوڑا گروپ تھا اور کیا تھے لوگ, تو وہ لوگوں نے اپنے محلے میں خود اپنا سیلف ہیلپ کر لیا تھا, کیونکہ ادھر سے تو چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پکڑنے جائیں گے کسی کو تو ان کی اپنی کوئی نہ کوئی مصلحتیں نکل آئیں گی, اور یا ان کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں. آپ اس پہ بات کرنا میرے خیال میں ایئر ٹائم کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. اب جو ہے ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں صبح گھر سے نکلا ہوں کراچی میں, تو شام کو میں پہنچ سکوں گا یا نہیں پہنچ سکوں گا. اور تھوڑا سا جو شیلا رضا صاحبہ کے دکھ تھا, اس میں ہمارا دل بھی رویا ان کے لیے, مگر اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ اتفاق سے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں مگر اس کی وہ وکٹم بھی ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیا جانا چاہیے کہ 68 گھروں میں جو آج قیامت آئی ہے ان کی اندوہ اور دکھ اور تکلیف کی کیا, مگر ہمیں یہ سمجھ دیکھیں اگر حکمرانوں میں احساس ہو نا اس کا, اس دکھ اور اندوہ کا احساس ہو جو مترشح تھا ان کی گفتگو سے, تو شاید وہ یہ نہ کریں, مگر وہ کسی اور اہم کام میں مصروف ہے. ہاں البتہ آج ہمارے ساتھ سوگ بھی منائیں گے, کوئی بات نہیں, سوگ اب ہم اور حکمران مل کے سوگ مناتے ہیں. تحفظ پر لوگ جس طرح سمیع صاحب کہہ رہے ہیں, میں دیکھیں میں اور بات کروں گا, میں اور بات اس کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے. اس وقت ہم ایک بڑے خاص قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان, یہ جو سارے پاکستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں, اس کا اس بات سے بہت گہرا تعلق ہے کہ ہماری بین الاقوامی پالیسیز کس طرح جا رہی ہیں. پاکستان اس وقت ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ پر بہت قریب ہے, اس کی گراؤنڈ بریکنگ کے اگلے ہفتے ہونے والی ہے. اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک خاص کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس کو ہوا دی جائے تاکہ شیعہ اور سنی اور آپس میں وہ لڑ پڑے, حالات مزید خراب ہوں. یہ اس میں بین الاقوامی فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. اس میں بہت ساری جو سپر پاورز ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ ہم ایران کے ساتھ یہ کریں معاہدہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان دھماکوں میں وہ لوگ ملوث ہیں, لیکن ہمیں ان فیکٹرز کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ بڑے مخصوص حالات ہیں اور ان حالات میں تمام جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو اپنا وہ کرنا پڑے گا, اپنا جو رول ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس میں آپ سے عرض کروں, ابھی یہ پرسوں صدر صاحب کی ایک بریفنگ تھی یہاں پر, سعید قاضی صاحب بھی میرے ساتھ تھے, تو انہوں نے اس میں جو گیس پائپ لائن ہے, ایران گیس پائپ لائن, اس پر انہوں نے کھل کر بات کی اور یہ کہا کہ ہمیں اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا تاکہ ہم یہ پوری دنیا کو میسج دے سکیں کہ یہ اس قسم کی جو سازشیں ہیں ہمارے اندر تفریق ڈالنے کی. اور بھی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے سمیع صاحب, اور صرف چند سیکنڈ سے ہمارے پاس. میں اشفاق سے ضرور بات کرنا چاہوں گی, لاہور سے میں جوائن کریں. اشفاق, یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور والے بھی اب کراچی کے ہم آواز ہیں اور حکومت پنجاب نے یوم سوگ کا اعلان کیا ہے. صورتحال آج لاہور میں کیا رہے گی, بریف سا بتائیے گا. اشفاق سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. کوشش کریں گے کہ ان سے بات کر سکیں, لیکن ناظرین ابھی وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, جس کے بعد آگے آئیں گے تو پھر ہم مزید جو خبریں ہیں ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, کچھ مزید خبریں ان پر بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کراچی پر نئی حلقہ بندیوں کے ایشو پر آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کا حل کیا نکلے گا, جانتے ہیں. ماہر قانون ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ انسسٹ کر رہی ہے, الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے. حل کیا نکلے گا اس صورتحال میں؟ جو حکم ہے سپریم کورٹ کا اس پہ عمل درآمد ہونا پڑے گا. راجہ صاحب, فخر الدین جی ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ مردم شماری کے بغیر تو ہم حلقہ بندیاں نہیں کر سکتے, تو اب سپریم کورٹ اب کیسے پھر عمل درآمد ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں جو الیکشن کمیشن ہے, جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ حکم ماننے چاہیے. پہلے تو الزام تھا کہ حکومت نہیں مانتی, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نہیں مانتی, تو الیکشن کمیشن شوڈ گیٹ بیک ٹو سپریم کورٹ اور کہے جناب آپ کے حکم میں یہ خامی ہے, اسے دور کریں یا بتائیں اس میں ایسے عمل درآمد کیا جائے. لیکن آپشن یہی ہے ان کے پاس الیکشن کمیشن کی جانب سے. جی یہ موقف تو سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. اس کے اوپر سپریم کا حکم جو ہے اس کی تبدیلی سپریم کورٹ خود ہی کر سکتا ہے نا. میرا موقف, ہم روز فیصلے خلاف باتیں کرتے ہیں, بات کرنی اور بات ہے, لیکن اگر قانونی طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس حکم پہ عمل درآمد ہو تو پھر انہیں کہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ بتائے ہم اس غلطی کو کیسے دور کریں. بہت شکریہ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جو رائے ہے آئینی طور پر وہ تو سامنے آ گئی. ضمیر حیدر ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسی بارے میں. ضمیر, یہ بتائیے کہ آج بھی کوئی اس سلسلے میں مزید اقدامات ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ سچویشن کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں, اب سپریم کورٹ کے پاس چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کس طرح جاتے ہیں یہ تو بھی آج یا ایک دو دن میں سامنے آ جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ نومبر 26 کا یہ آرڈر تھا پچھلے سال نومبر 26 کا کہ جی حلقہ بندیاں کرائی جائیں کراچی میں,
اور اب جا کر جو ہے یہ اس پہ یہ اسٹیٹمنٹ دینا چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کہ جی سینسس ہونا مردم شماری کی ضرورت ہے، اس کے بغیر حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی، یہ کچھ چیز جو ہے وہ آؤٹ آف پلیس لگ رہی ہے. میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس قسم کی اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی جو کہ شاید بڑی بات تو ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید انتخابات کو ڈیلے کرنے کے یا اس میں کوئی تاخیر لانے کی کوئی کوشش ہوگی. ابھی تک تو جو ہے نہیں، یہ آپ ضمیر کس جانب سے یہ کوشش ہوگی انتخابات ڈیلے کرنے کی، کچھ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے. سمی میں تو ایم کنونس کہ ابھی اس وقت ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور PMLN، ان کی جانب سے ابھی تک تو سگنلز یہی ہیں کہ جی الیکشن وقت پہ ہوں گے، وقت پہ کروائے جائیں گے، اور یقیناً پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ چکے ہیں، سب یہ کہہ چکے ہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو رحمان ملک کی آج سے 2 مہینے پرانی بات یا 15 دن یا مہینہ پرانی بات جو تھی کہ جی حالات جس طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے پہلے کہا کہ فیبری میں حالات بہت خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر اب انہوں نے مارچ کا بھی اشارہ دیا تھا. تو مجھے تو سمی آنیسٹلی جو ہے وہ یہ ساری ایک بہت بڑی کوئی سازش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ خاص طور پہ اب دیکھیں نا، اگر 26 نومبر کو یہ آرڈر آیا تھا تو فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو ہیں وہ اگلے دن 2 دن 10 دن کے بعد یہ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ حلقہ بندیاں پاسبل نہیں ہے جب تک مردم شماری نہیں ہوتی. لیکن ضمیر بات یہ ہے کہ یہ کراچی کی چند سیٹوں کی حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب سارے ملک کے انتخابات ملتوی کرا دیں. جن حلقہ بندیاں جن نشستوں پر اعتراض ہے ان کے الیکشن بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تب جو ساری کی ساری نشستیں ہیں اس پر الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. سمی ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن اب دیکھ لیں نا کہ جو کراچی کے حالات ہیں، جو جس طرف حالات بڑھ رہے ہیں، افغانستان سے بھی برے ہیں، عراق سے بھی برے ہیں. ہمارے لیے تو خیر ہمارے لیے تو یہ اب روٹین بن چکی ہوئی ہے، اب تو ہمیں شاید ان چیزوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا اب تک. لیکن مجھے جو ہے ابھی دیکھیں آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے ٹھیک ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. شکریہ آپ کا ضمیر حیدر. وقت بہت کم ہے. قائد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر لیجیے، ورنہ آپ کی سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ آ جاتے ہیں. ایک سٹوری ہے، ایک بلکہ سروے ہے آیا ہے بڑے موقر ایک انگریزی اخبار میں کہ پچھلے 5 سالوں میں یہاں پہ جو پرائسز ہیں وہ بڑھنے کی وجہ کیا تھی. اس میں ایک بات تو سامنے یہ آئی ہے کہ جو تھے ہمارے ریگولیٹرز جنہوں نے ریگولیٹ کرنا تھا اس کو نہیں کیا، اور اس کے سارا جو سسٹم تھا اس کے بینیفیشری جو کون رہے، مینوفیکچررز رہے، تھوکیے رہے، اور جو عوام ہیں. مگر اس میں 2 انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ایک تو سرکار نے کچھ نہیں کیا، یہ واضح طور پہ اس میں ہے، اور ساتھ میں ان پرائسز کی قیمت نہیں دینا، یہ قیمتیں نہیں بتانا چاہتا. آلموسٹ 100%، 150% بنیادی چیزیں جو عام آدمی کے لیے تھیں اور وہ بھی بڑھتی رہی. دوسری ایک انٹرسٹنگ اس میں آبزرویشن یہ دی گئی ہے کہ جو سول سوسائٹی تھی جو بڑی ایکٹیو ہمیں نظر آتی ہے، اس ایشو پہ اس کا کوئی معاملہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس پہ اس کی وجہ کیا ہے. کہ میں نے جب سوچا کہ یہ کیوں ہے، ایک تو حکمرانوں کا مسئلہ، پرائسز تو نہیں ہوتا، چاہے 1000 روپے لیٹر ہو جائے پیٹرول، جو ہم ان کے میزانی آمدنی کے دیکھتے ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں. اسی طرح سول سوسائٹی بھی ماشاءاللہ بڑا کھاتا پیتا طبقہ ہے باوجود، تو ان کا بھی یہ ایشو نہیں تھا. تو اس طرح سے یہ صرف ڈسکنیکٹ عوام سے سرکار کا ہی نہیں تھا، سو کالڈ اس سول سوسائٹی کا بھی تھا، جو عام طور پر مومبتیاں تو جلا لیتے ہیں، کینڈل لائٹ ویجل کر لی، واک کر لی، یہ بے سے واقعات کر لیے. تو سفر اس میں کیا، رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس میں مثال کے طور پہ میں تھوڑے بتاتا ہوں، 53 روپے کی LPG جو ہے وہ 100 روپے 140 روپے پہ ہوگی. چینی کہاں چلی گئی، میں یہ دہرانا نہیں چاہتا، یہ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ اب میں آخری فکرہ بولتا ہوں، یہ ہے عوام کی جو معاشی صورتحال ہے اور عوام کے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، وہ کل آپ نے دیکھ لی ہے اور آئے روز دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ میزانیہ بنتا ہے اگر 5 سال کا ہم ٹھیک ہے. آگے گرمی بھی آ رہی ہے اور عوام کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ابھی گرمی پوری طرح سے آئی بھی نہیں ہے لیکن لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بہت بڑھ گیا ہے. سمی صاحب بالکل بڑھ گیا ہے، اور ٹریڈیشنلی نارملی یہ جو دن ہوتے ہیں کیونکہ ان میں دریاؤں میں پانی کم ہوتا ہے، ہماری جو ہائیڈل پاور ہے وہ اس کی پروڈکشن میں خاصی کمی آ جاتی ہے. اور آج کل تو بہت سارے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس بڑی خرابیوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں. لیکن ابھی ضروری یہ ہے
کہ جو تھرمل آپ کے پاور پلانٹس ہیں ان کو پراپرلی آپ تمام وہ جو ان کو فیول چاہیے وہ گورنمنٹ دے، کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے، اس کو وہ انہانس کر سکتے ہیں، انہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ان دنوں میں اگر آپ پانی میں اس میں یہ بجلی میں کمی آتی ہے، ٹیوب ویلز نہیں چل سکتے، تو اس سے ایک تو آپ کی جو زراعت ہے اس پر بڑا برا اثر پڑے گا، ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اور دوسرا عام اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں دیہاتوں سے، شہروں سے 18 گھنٹے ہر ایک گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے بجلی جا رہی ہے. تو یہ اس پر گورنمنٹ کو ضرور نظر کرنی چاہیے. شہروں میں بھی ایسا ہے، ہر جگہ ایسا اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. اور اس نے جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو ستیہ ناش کر دیا. اسی لیے جو ایران گیس پائپ لائن ہے یہ بہت بڑا پاکستان کا پروجیکٹ ہے، اس کو ہونا چاہیے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اس وقت ہمارے ملک میں جو ایک مزید افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہمارا جو برادر ملک ایران ہے اس کو دور کرنے کی. اور آخری میں یہ بات کہوں گا کہ ایک بات صدر زرداری نے اپنی بریفنگ میں کہی کہ اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے، اس میں انیشیٹو لینا چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر اس گیس پائپ لائن کی سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ یہ میسج دیا جائے ایران کو بھی کہ چاہے گورنمنٹ کس کی بھی ہو یہ گیس پائپ لائن بنے گا. کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک الائنس ان جماعتوں کا بھی بن رہا ہے جو مذاکرات پر بات کر رہے ہیں، جو بیسیکلی سعودی عرب سے تمام جن کے گہرے روابط ہے. تو ایک انسرٹینٹی اس سے حوالے سے پھیل رہی ہے. بات فکر ہے کہ یہ تھوکیوں کا جس طرح کنسنسس ہے سرکار کے ساتھ عوام کی فلیسنگ کا، تو ادھر بھی کر لیتے ہیں کنسنسس. ایشو یہ ہے کہ پریورٹیز یہ نہیں ہے، پریورٹیز کچھ اور ہوتی تو لا اینڈ آرڈر یہ نہ ہوتا، اور اب ہم ایران کے پیچھے نہ چھپیں، ہم امریکہ کے پیچھے نہ چھپیں، ہم نے اپنی ذمہ داریاں خود پوری نہیں کی. بہت شکریہ آپ کا قائد صاحب، سمیع صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.